महरमा मलिक वल्द इलियास मलिक, आपका निकाह शावेज शाह वल्द गुलजार शाह से सिक्का राजुल वक्त तय पाया जाता है। क्या आपको कबूल है? उसके कानों में मौलवी साहब की आवाज़ नेज़े की तरह उतरी। उसका सारा वजूद कँपकँपा रहा था। वो सर उठाने की हिम्मत न कर सकी। बस एक लफ्ज़ उसके दिमाग में घूम रहा था, हलाला। ये उसके वजूद और रूह का कत्ल था। कबूल है। उसके लब फड़फड़ाए। अगले चंद लम्हात स्लो मोशन की तरह गुजरे। उसने अपने सामने दूसरे सोफे पर बैठे मर्द को निकाह के लिए हाँ कहते सुना। फिर उसने इस निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए। निकाह हो गया। मौलवी साहब ने दुआ करवाई और फिर वो रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद नाउच में 3 नफूस रह गए। एक महरमा मलिक, वो जिसकी ज़िंदगी इस वक्त एक भयानक मजाक बन चुकी थी। दूसरा ज़ीशान मलिक, जिसने उसकी ज़िंदगी मजाक बना दी थी। और तीसरा शावेज शाह, जिससे अभी चंद मिनट पहले उसका निकाह हुआ था। तीनों के दरमियान चंद लम्हात नाकाबिले बर्दाश्त खामोशी छाई रही। फिर ज़ीशान मलिक की आवाज़ ने इस खामोशी को चीरा। चलो शावेज, तलाक दे दो अब इसे। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ सीसा जो किसी ने महरमा के कानों में उतारा। वो हैरत और फटी फटी निगाहों से ज़ीशान को देखती रह गई। उसे इस शख्स से शदीद नफरत होती महसूस हुई। उसकी दूसरी नज़र शावेज तक गई। वो उसे ही देख रहा था। दोनों की निगाहें टकराईं। उसने निकाह के बाद अब जाकर शावेज का चेहरा देखा था और इस लम्हे महरमा पर यह इंकशाफ हुआ कि वो तो उस शख्स को पहचानती है। हाँ, वो तो पहले से उसे जानती थी। ये तो वही था, हॉस्पिटल वाला। वो भी शावेज को हैरत से देख ही रही थी जब वो सोफे से उठकर खड़ा हुआ। महरमा की आंखों ने फरियाद की कि ये जुल्म मत करना। वो नहीं चाहती थी ये तलाक, मगर क्या होगा जब वो अपने घर वालों के सामने जलील हो जाएगी। शावेज उसकी जानिब बढ़ा। फिर महरमा ने उसे अपने सामने ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे देखा। उसने एक नज़र महरमा को देखा जो सांस रोके उसे ही देख रही थी। क्या आप चाहती हैं कि मैं इसके कहने पर आपको तलाक दे दूं? ज़ीशान का गुस्से के मारे बुरा हाल हुआ। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो शावेज शाह? हमारी पहले से यही बात तय हुई थी कि तुम इससे निकाह करोगे और फ़ौरन इसे तलाक दे दोगे। शावेज ने एक सख्त नज़र ज़ीशान मलिक पर डाली। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा ज़ीशान मलिक, शदीद गुस्से से कहते उसने महरमा की तरफ रुख मोड़ा जो अभी भी उसे ही देख रही थी, मगर अब उसकी आंखें भीग गई थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको इस शख्स के लिए तलाक दे दूँ? क्या वाकई आपको लगता है कि ये पहली और आखिरी बार था महर? तो ऐसा नहीं होगा। ये बार बार होगा, मगर याद रखिएगा, आपकी एक हाँ इस शख्स का हौसला बढ़ा देगी। फिर इसे शय मिल जाएगी और यह आपके साथ हर बार यही करेगा। उसके अल्फाज महरमा के सीने में जलते हुए अंगारों की तरह उतरे। वो सच ही तो कह रहा था। ज़ीशान मलिक का गुस्सा सवानेज़े पर पहुंच गया। शावेज शाह, बेहतर होगा जिस काम के लिए तुझे कहा था वो कर और इसका ब्रेन वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो शावेज के करीब आता उसे बाजू से दबोच चुका था। शावेज जो महरमा से बात कर रहा था, उसने गुस्से से मुक्का ज़ीशान मलिक के चेहरे पर दे मारा। मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ ना, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दरमियान टांग अड़ाने की? वो उसके इस कदर इस्तेहकाक से मेरी बीवी कहने पर ज़ीशान मलिक का खून खौल उठा। ये तुम्हारी बीवी नहीं है, ये मेरी अल्फाज एक बार फिर लबों में दम तोड़ गए। शावेज ने एक बार फिर ज़ोरदार मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा कि ज़ीशान के लबों से खून फवारे की तरह बाहर निकला कि अगर अब मेरी बीवी का नाम अपनी इस गंदी ज़बान से लिया तो ज़बान गुद्दी से खींच लूँगा। महर, अब तुम्हारी कुछ नहीं रही। इस वक्त तुम्हारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। ये इस वक्त मेरी बीवी है। शावेज ने एक ज़ोरदार धक्का उसे दिया कि ज़ीशान टेबल से टकराते ज़मीन पर जा गिरा। शावेज दोबारा महर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। क्या आप चाहती हैं कि मैं इस इंसान के लिए आपको तलाक दे दूं? बोले महर, जवाब दें। महरमा जो तब से हैरत और फटी फटी निगाहों से शावेज और ज़ीशान की बहस देख रही थी, उसने उसी हैरत से शावेज को दोबारा देखा। अब उसकी आंखों से बहने वाले आंसू थम गए थे। फिर उसका सर नफ़ी में हिला। ऐसे नहीं, अपने मुंह से कहें कि आपको तलाक नहीं चाहिए। शावेज ने नरमी से लफ्ज़ों पर जोर दिया। बहुत मुश्किल से महरमा के लब फड़फड़ाए। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे तलाक दें। और उसके अल्फाज जैसे शावेज के सीने में सुकून बनकर उतरे थे, तो वहीं ज़ीशान मलिक का सारा वजूद ग़ैज़ व ग़ज़ब का शिकार हुआ। तुम भूल रही हो महरो कि हम यहाँ किस लिए आए थे? क्या तुम्हें वापस घर नहीं जाना? क्या इस अनजान मर्द के साथ रहोगी सारी ज़िंदगी? महरमा सोफे से उठी और ज़ीशान के रूबरू आई।
تمہارے ساتھ مل کر کسی گناہ کے مرتکب ہونے سے اچھا ہے کہ میں اس انجان شخص کے ساتھ یہیں رہ جاؤں۔ یہ انجان تم سے لاکھ گنا اچھا ہے ذیشان ملک۔ یہ کم سے کم تمہاری طرح بھرے معاشرے میں اپنی بیوی کو تھپڑ نہیں مارتا، اسے اپنی بیوی کی عزت کرنی آتی ہے، اور آج میں اس انجان مرد کی عزت کو چنتی ہوں۔ جاؤ، آج سے مہرمہ ملک اپنے شوہر کی ہو چکی۔ وہ ایک ایک لفظ پیس پیس کر ادا کر رہی تھی۔ چاویز آگے بڑھا۔ سن لیا تم نے کیا کہا مہر نے؟ اب تم میرے گھر سے جا سکتے ہو۔ چاویز کے الفاظ پر جیسے کسی نے ذیشان ملک کو عرش سے فرش پر لا پھینکا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی مہرو، ورنہ تم جانتی ہو نا میں سب تباہ کر دوں گا۔ یاد رکھنا مہرمہ ملک۔ وہ اب سفاکیت سے اسے دھمکیاں دے رہا تھا۔ چاویز نے آگے بڑھتے ذیشان کا گریبان پکڑ لیا۔ تم جو کر سکتے ہو وہ کر لو، میں ڈرتا نہیں ہوں تم سے، اور میری بیوی کو دھمکیاں دینی بند کرو۔ ذیشان نے غصے سے اپنا گریبان اس سے آزاد کروایا۔ اچھا ایسی بات ہے تو اب تم دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں۔ مہرمہ ملک، میں حویلی میں سب کو بتاؤں گا کہ تم شہر آ کر یہ سب کرتی رہی ہو، اور یہ چاویز بھی تمہارا کوئی پرانا یار ہے۔ اب تم دیکھنا تمہیں حویلی سے کیسے بے دخل کرواتا ہوں۔ وہ سارے شرم و لحاظ بھولتا ہوا اب اسے اپنا اصل چہرہ دکھا چکا تھا۔ مہرمہ کے سارے وجود میں خوف نے گہرے سائے پھیلائے۔ وہ لرز اٹھی تھی۔ چاویز نے آگے بڑھتے اس کے چہرے پر ایک بار پھر ایک مکہ دے مارا۔ اپنی بکواس بند کر اور نکل میرے گھر سے۔ چاویز نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے گھر سے باہر لاتے اس نے گیٹ کے اس پار چاویز کو دھکا دے دیا۔ تو نے اچھا نہیں کیا چاویز چا۔ تو کہتا تھا کہ میں تیرا دوست ہوں۔ یہ کیسی دوستی تھی کہ تو اسے دیکھ کر اتنا پاگل ہو گیا؟ چند منٹوں میں ایسا بھی کیا ہو گیا تجھے؟ ذیشان ملک نے غصے سے اپنے لبوں سے نکلتا خون صاف کیا۔ چند منٹ نہیں ذیشان ملک، وہ میرا پہلا عشق ہے۔ 1 سال، پورے 1 سال سے محبت کرتا آ رہا ہوں میں اس سے۔ شاید میری قسمت اچھی تھی کہ خدا نے سال بعد اسے میرا کر دیا، ورنہ جب مجھے پتا چلا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو گئی تو دل ٹکڑوں میں ٹوٹا تھا میرا۔ مگر اب خود قسمت اسے میرے پاس لائی ہے تو میں پاگل نہیں ہوں جو اپنی محبت، اپنے عشق کو تو جیسے کمینے کے حوالے کر دوں۔ ہاں، ایک لمحے کے لیے شاید میں کر دیتا اگر وہ کہتی کہ مجھے طلاق دے دو، مگر اس نے ایسا نہیں کہا۔ وہ ایسا نہیں چاہتی اور نہ ہی وہ مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہے۔ تو جو کر سکتا ہے وہ کر لینا۔ چاویز شاہ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ آئندہ کبھی پلٹ کر میرے گھر تک نہ آنا۔ ایک ایک لفظ سخت لہجے میں کہتے وہ گیٹ اس کے منہ پر بند کر چکا تھا۔ پھر اس نے گارڈز کی طرف دیکھا۔ آئندہ یہ شخص گھر کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ سخت لہجے میں ہدایات کی تو گارڈز نے فوراً سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ وہ گہری سانس لیتے بالوں میں ہاتھ پھیرتا واپس لاؤنج میں آیا تو مہرمہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے اس وقت کالی فراک پہن رکھی تھی، یوں جیسے اس کے لیے آج کا دن ماتم کا دن ہو، مگر وہ اسے اس لباس میں بھی بے حد حسین لگی تھی۔ اس کے قریب آ کر زمین پر بیٹھا۔ مہر، نیچے کیوں بیٹھی ہیں؟ پلیز اٹھیں اور روئیں مت، پلیز۔ آپ کے آنسو سیدھا میرے دل پر گر رہے ہیں۔ اس نے مہرمہ کو کاندھوں سے پکڑے زمین سے اٹھایا اور مہر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آخر کیوں یہ شخص اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہا تھا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتا پوچھ رہا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ مہرمہ کو بہت تیز بخار تھا۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ اس نے مہرمہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ مہر نے کچھ کہنا چاہا مگر اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ لہرا کر زمین بوس ہوئی، مگر چاویز فوراً اسے باہوں میں لے چکا تھا۔ مہرمہ، اس کے لبوں سے ایک سرسراتی چیخ نکل گئی۔ مہر! چاویز نے اس کا گال تھپ تھپایا مگر وہ بخار کی حدت کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ چاویز نے نرمی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ سیڑھیاں چڑھتا وہ اوپر آیا، اپنے کمرے میں داخل ہوا، پھر دھیرے سے اسے بیڈ پر لٹاتے اس کا جوتا اتار کر نیچے رکھا اور اس پر بلینکٹ ٹھیک سے دیا۔ اب وہ کچن سے ٹھنڈا پانی لینے جا رہا تھا تاکہ ٹھنڈے پانی سے مہر کی پٹیاں کر سکے، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن ماضی میں کھو گیا، وہاں پر جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ عصر کا وقت تھا۔ ٹھنڈی ہوا نے سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس کی گاڑی اپنی اسپیڈ کے ساتھ اس سڑک پر بھاگ رہی تھی اور اس کے پیچھے ہی اس کے گارڈز کی گاڑیاں آ رہی تھیں۔ اچانک گاڑی کے ٹائر میں لوہے کا گرم سیال آ کر گھسا اور اس کی گاڑی سڑک پر کلا بازیاں کھانے لگی۔ چاویز سے بہت مشکل سے اپنی گاڑی کو ڈسبیلنس ہونے سے سنبھالا۔ اس سے پہلے کہ گاڑی درخت میں جا کر ٹکراتی وہ بہت زور سے بریک پر پاؤں رکھ چکا تھا۔ چڑ کی آواز کے ساتھ گاڑی رک گئی۔
وہ گاڑی سے باہر نکلا تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ اس کی خوبصورت ہیزل آنکھیں، تیکھے نقوش، گندمی رنگت، چہرے پر ہلکی سی بیئرڈ، ماتھے پر بکھرے کالے بال، 6 فٹ سے نکلتا قد۔ اس نے اس وقت بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، ساتھ وائٹ شرٹ تھی۔ وہ 28 سالہ شاویز شاہ انڈسٹریز کا اکلوتا مالک جو بھی آفس سے واپس گھر جا رہا تھا۔ اس نے حیرت سے جھکتے اپنی گاڑی کا ٹائر دیکھا جو بہت بری طرح سے بلاسٹ ہو چکا تھا۔ شاویز سمجھ گیا تھا کہ ٹائر پر گولی چلی تھی، مطلب آس پاس خطرہ تھا۔ گارڈز بھی اپنی گاڑی روکتے اس کے قریب آ رہے تھے۔ شاویز سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ ابھی وہ پلٹا ہی تھا جب ہوا کو چیرتی ایک گولی آئی اور اس کے کاندھے میں پیوست ہوئی۔ شاویز کے جسم کو ایک جھٹکا لگا۔ اس نے خود کو سہارا دینے کے لیے گاڑی پر ہاتھ رکھا۔ گارڈز جلدی سے اسے گھیر چکے تھے۔ سر آپ ٹھیک ہے؟ ایک گارڈ نے شاویز کے بازو پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ شاویز نے اس بات میں سر ہلایا۔ گارڈز فوراً اسے لے کر ہاسپٹل کی جانب روانہ ہوئے۔ ہاسپٹل میں معمول کی چہل پہل تھی، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ہیڈ گارڈ شاویز کو لیتا جلدی سے اندر آیا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر، وہ چلا رہا تھا۔ کیا بات ہے، آپ ایسے شور کیوں کر رہے ہیں؟ اچانک ان کے کانوں میں خوبصورت سی آواز پڑی۔ شاویز نے نیم بند ہوتی آنکھوں سے اس آواز کی سمت دیکھا۔ وہ کوئی لیڈی ڈاکٹر تھی۔ وہ گھوم کر اس کی طرف آئی تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ لمبے بھورے بال جو کسی آبشار کی مانند اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے وائٹ ایپل پہن رکھا تھا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ڈاکٹر تھی۔ اس کے سینے کے مقام پر اس کے نام کا بیج لگا ہوا تھا، ڈاکٹر مہرما ملک۔ شاویز کی نیم بند آنکھیں اسی چہرے پر ٹک گئیں۔ وہ اس کے گارڈ سے کوئی بات کر رہی تھی مگر وہ مبہوت زدہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ سفید دودھ جیسا رنگ، ملائی جیسی رنگت، ہیرے جیسی سرمئی آنکھیں، اس کے خوبصورت نقوش اور حسین چہرہ، وہ بہت خوبصورت تھی۔ شاویز شاہ نے زندگی میں بہت ساری لڑکیاں دیکھی تھیں مگر کوئی بھی پہلی نظر میں اس کے دل کو ایسا نہ بھائی جیسے یہ لڑکی لمحوں میں اس کے دل کی مسند پر براجمان ہو چکی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت اور سلم تھی کہ کم و بیش 20 سال کی لگ رہی تھی، مگر شاویز شاہ یہ بھی جانتا تھا کہ 20 سال کی لڑکی ڈاکٹر تو نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی عمر سے چھوٹی نظر آتی تھی۔ اس کا دماغ غنودگی میں جا رہا تھا مگر وہ پھر بھی مہرما ملک کو ہی دیکھتا رہنا چاہتا تھا۔ شاویز نے بے خبر اب وہ اس کے گارڈ سے بات کر رہی تھی۔ ہمارے باس کو گولی لگی، آپ پلیز جلدی سے ٹریٹمنٹ شروع کریں۔ گارڈ کی بات پر مہر کی ایک نظر شاویز تک گئی۔ گولی لگی ہے تو مطلب پولیس کیس ہوگا، پولیس کو انفارم کرنا ہوگا، ان کے آنے تک ہم کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ مہرما کی بات پر گارڈ کا دماغ گھوما۔ آپ ہوش میں تو ہیں ڈاکٹر؟ یہاں پیشنٹ کو گولی لگی ہے، وہ مر رہا ہے، اس کی جان بچانے کے بجائے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پولیس آئے گی تو آپ پیشنٹ کا علاج کریں گی؟ 2 منٹ کے اندر اندر سر کا ٹریٹمنٹ شروع کرے ورنہ اس کے بعد اس ہاسپٹل کا کیا حال ہوگا آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ گارڈ نے اسے سخت لہجے میں دھمکی دی کہ 2 پلوں کے لیے مہرما گھبرا گئی۔ اس کی ایک نظر اسٹریچر پر نیم بے ہوش پڑے اس شخص تک گئی۔ اوکے، انہیں کمرے میں لے کر چلے، میں ان کی ڈریسنگ کرتی ہوں۔ گارڈ نے سر ہلاتے اسٹریچر اس خالی پرائیویٹ کمرے کی طرف موڑا۔ اس کے بعد کیا ہوا شاویز کو کوئی ہوش نہ رہی۔ اس کی آنکھیں مکمل بند ہو گئی تھیں۔ دوبارہ جب آنکھیں کھلیں تو وہ پرائیویٹ کمرے میں تھا اور اس کے بازو اور کاندھے کے مقام سے وہ شرٹ کاٹ کر اب اس کی گولی نکال رہی تھی۔ اس کے پیچھے ہی اس کے سارے گارڈز کھڑے تھے۔ گارڈز کو ایسے سر پر کھڑا دیکھ کر مہرما گھبرا رہی تھی۔ جیسے ہی گولی ہلی نہ چاہتے ہوئے بھی ایک چیخ شاویز کے لبوں سے نکلی۔ مہرما نے چونک کر اسے دیکھا جب دوبارہ ہوش میں آ چکا تھا۔ مہرما اس کا زخم صاف کرتی اب پٹی کر رہی تھی اور یہ کرتی وہ شاویز کے بہت قریب آئی تھی کہ وہ دم سادے اس خوبصورت حسینہ کو اپنے اتنے قریب دیکھتا رہ گیا۔ گارڈز تو ایسے ساتھ لایا ہے جیسے ہاسپٹل نہ ہوا کوئی جنگ کا میدان ہو گیا۔ اتنے ہی گارڈز ہیں پاس تو حفاظت تو پھر نہ کر سکے؟ اگر اتنی ہی حفاظت کرنی آتی اس کے گارڈز کو تو گولی تو نہ لگواتا۔ زخم صاف کرتی مہرما غصے سے دھیمے لہجے میں بڑبڑا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ شاویز اس کی ساری باتیں سن رہا۔ شاید غصے میں موڈ خراب ہونے کی وجہ سے مہرما کے ذہن میں نہیں رہا۔ دیکھو کیسے یہ سب گارڈز مجھے گھور رہے ہیں، جیسے میں ان کی باس کا علاج نہیں کر رہی، جان لے رہی ہوں۔ میرا بس نہیں چل رہا ان سب کو اٹھا کر باہر پھینک دو۔ اس کی مسلسل یہ بڑبڑاہٹ سنتے شاویز کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ پھر اس نے پیچھے کھڑے اپنے گارڈز کی جانب دیکھا۔ تم سب یہاں کیوں کھڑے ہو؟ باہر جاؤ، ڈاکٹر کو اپنا کام کرنے دو۔ اس نے اپنے گارڈ کو حکم دیا تو وہ سب سر جھکا کر باہر نکل گئے۔ بہر نے حیرت سے ایک نظر شاویز کو دیکھا اور دوسری نظر کمرے کے بند دروازے تک گئی۔ پھر وہ سر جھٹک کر شاویز کے ہاتھ پر ڈرپ لگانے لگی۔ میں گھر کب تک جا سکتا ہوں ڈاکٹر؟
شاویز کو اس کی خاموشی ہضم نہ ہوئی تو اس نے بات کا آغاز کیا۔ تھوڑی دیر تک جب یہ ٹرپ ختم ہو جائے گی پھر آپ جا سکتے ہیں، اور 2 دن بعد پٹی چینج کروانے آ جائیے گا۔ 2 دن بعد آنے والی بات سنتے شاویز کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آپ چینج کریں گے میری پٹی؟ اس نے اچانک پوچھا تو مہرماں نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ میں کیوں کرنے لگی چینج؟ میں نرس نہیں ہوں۔ اس کے ایسے گھورنے پر شاویز گڑبڑا گیا۔ نہیں، وہ میرا مطلب تھا کہ نرسیں زخم کو کپڑے کی طرح کاٹتے سیتی ہیں، اور آپ کافی اچھے سے پٹی کر رہی تھیں۔ ابھی میری تو بس اس لیے میں نے پوچھا۔ آپ کو برا لگا تو سوری۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ مہرماں ایک تیکھی نظر اس پر ڈالتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اس کے جانے کے بعد شاویز کا ہاتھ سیدھا اپنے دل تک گیا۔ اس کی ٹرپ چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی تھی اور اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، اسی لیے وہ ٹھیک تھا، مگر اب اسے اگلے دن کا شدت سے انتظار تھا، اور 24 گھنٹے بعد وہ دوبارہ اسی کمرے میں اس کے سامنے بیٹھا تھا، اور وہ غصے سے اس کا زخم صاف کرنے کے بعد اس کی پٹی کر رہی تھی۔ مسٹر شاویز، آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ کیا آپ کا دماغ خراب ہے؟ اتنے بڑے زخم کو گیلا کون کرتا ہے؟ جاہل ہو نہ کوئی تو اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ زخم کو گیلا نہیں کرتے۔ کیا ضرورت تھی آپ کو شاور لینے کی؟ اگر زخم خراب ہو گیا تو کوئی احساس بھی ہے آپ کو یا نہیں؟ وہ غصے سے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ شاویز مسکراہٹ دبائے اس کے سامنے بیٹھا، اس سے پٹی کروا رہا تھا اور خاموشی سے اس کی ڈانٹ سنتا رہا۔ اس نے خود جان بوجھ کر شاور لیا تھا تاکہ اس کا زخم خراب ہو اور وہ بہانے سے مہرماں کے پاس جائے اور اسے دیکھ لے۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے وہ اس کے حواسوں پر چھا چکی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، آپ کو بزنس مین کس نے بنا دیا؟ اتنا بڑا بزنس مین جسے اپنے زخم کا خیال رکھنا ہی نہیں آتا، وہ بزنس کا کیسے خیال رکھ سکتا ہے؟ شاویز کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ انجان اور غیر لڑکی جیسے شاویز کل سے پہلے تو جانتا بھی نہیں تھا۔ کتنی خوبصورت تھی اور ڈانٹتی ہوئی کتنی پیاری لگتی تھی۔ وہ نرم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو شاویز کی نظروں کا سانس ٹوٹا۔ اب آپ کی پٹی میں خود چینج کروں گی، اور اگر اب آپ نے دوبارہ زخم گیلا کیا نا تو آئی ول میک شور کہ میں آپ کا زخم چیر پھاڑ دوں، کیونکہ یہی ڈیزرو کرتے ہیں آپ۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ شاویز اب بھی مسکرا کر اس کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ دوبارہ پٹی کروانے کب آؤں ڈاکٹر؟ اس نے نرمی سے بس ایک بات پوچھی۔ 2 دن بعد، تیکھے لہجے میں جواب دیتے وہ پلٹی۔ کتنا ڈھیٹ انسان ہے یہ، میری کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس پر تو۔ اونچی آواز میں یہ بڑبڑاتی کمرے سے نکل گئی۔ شاویز سمجھ گیا تھا کہ اسے غصے میں یا موڈ خراب ہونے پر بڑبڑانے کی عادت ہے، اور اسے یہ عادت اچھی بھی لگی تھی، دل کی صاف، فوراً غصہ منہ پر کر دینے والی۔ وہ خوشی سے سرشار ہوتا اب اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اسے ایک بار پھر سے 2 دن گزر جانے کا انتظار تھا تاکہ وہ دوبارہ آئے اور مہرماں کو دیکھ سکے۔ مہرماں جیسے ہی کمرے سے باہر آئی اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا تو دادی کی کال تھی۔ اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھ کر مہرماں کا سانس خشک ہوا۔ دادی کا فون آنا کسی اچھی بات کی علامت نہیں تھی۔ اس نے گہری سانس لی، دل چاہا کہ فون ٹوٹ جائے مگر اسے یہ کال نہ اٹھانی پڑے، مگر جانتی تھی کہ اگر کال نہ اٹھائی تو اور زیادہ باتیں سننی پڑیں گی۔ اس نے گہری سانس لیتے فون کان سے لگایا۔ سلام دادی، کیسی ہیں آپ؟ لہجے کو حتی ادب نرم رکھتے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ آج رات تک حویلی پہنچو مہرو، تمہارے نکاح کی تاریخ طے ہو چکی ہے اور اپنے وعدے کے مطابق تمہیں اب واپس آنا ہوگا۔ دادی کیا کہہ رہی تھیں؟ مہرماں کا دماغ سن ہو گیا۔ کیا نکاح؟ مگر کس سے دادی؟ فواد نے تو نکاح کے لیے انکار کر دیا تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ تمہارا نکاح ذیشان سے ہوگا۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو اسے اپنے وجود میں اترتا محسوس ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں دادی؟ یہ سب اتنا اچانک؟ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ کیا وہ کوئی بھیڑ بکری تھی جسے باندھنے کے لیے ایک کھونٹا نہیں ملا، چلو کسی دوسرے پر باندھ دیا؟ کیا وہ اتنی عرضہ تھی کہ اس کے ساتھ اب ایسا سلوک ہوگا؟ سوال جواب حویلی آ کر کرنا مہرو۔ 2 دن بعد تمہارا نکاح ہے اور آج رات تم ہر حال میں ہمیں حویلی میں ملو، اور یہ حکم ہے۔ دادی سختی سے کہتی کال کاٹ چکی تھی۔ دادی میری بات تو سنیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کے سارے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ کال کٹ چکی تھی۔ مہرباں کو اپنی آنکھیں آنسوؤں سے تر محسوس ہوئیں تو اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ یہ کیسی بے بسی تھی، اسے آج واپس گاؤں جانا ہوگا۔ 2 دن بعد اس کا نکاح تھا۔ یہ سوچ ہی اس کا دماغ مفلوج کر چکی تھی۔ اثر ڈھل چکی تھی جب وہ حویلی میں داخل ہوئی۔ یہ کامران ملک کی حویلی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے،
बड़ा बेटा रियाज मलिक और छोटा बेटा इलियास मलिक। रियाज के 2 बेटे थे, 30 साला फवाद और 27 साला ज़ीशान, जबकि इलियास मलिक की 2 बेटियां थीं, बड़ी महरमा मलिक और छोटी 20 साला निमल। ये शहर से कुछ दूर गांव में बनी एक पुरानी मगर खूबसूरत इमारत थी। मलिक ख़ानदान इस गांव का हाकिम था और रियाज मलिक गांव के सरदार थे। वो छोटी थी जब उसके दादा की मौत हो गई थी। दादा की मौत के बाद उसने दादी को ही हवेली का हाकिम पाया था। उनका हर फैसला हुक्म के मुताबिक होता था। इस हवेली में बेटियों को आला तालीम देना जुर्म समझा जाता था और इन सब का ख्याल था कि इससे बेटियां बागी बन जाती हैं और ख़ानदान से बाहर शादी करना भी सख्त मना था। ये भी जुर्म समझा जाता था, मगर महरमा ख़ानदान की बाकी बेटियों से बहुत अलग थी। उसे बचपन ही से डॉक्टर बनने का शौक़ था। बहुत मुश्किल से दादी को राज़ी किए वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर पाई थी। दादी सिर्फ इस शर्त पर मानी थी कि वो बागी नहीं बनेगी और ना ही कोई बगावत करेगी, और जब जहाँ और जिससे दादी उसका निकाह करेंगी वो बिना चूं चाँ किए, बिना किसी सवाल के जवाब के वो निकाह करेगी। और आज से 5 साल पहले महरमा ने दादी की ये शर्त मानी थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि दादी की शर्त उसे अपनी जान को आती महसूस होगी। दादी ने चंद माह पहले इसका रिश्ता ताए के बड़े बेटे फवाद से किया था, मगर फवाद ने महरमा से निकाह पर न सिर्फ इनकार किया बल्कि ये भी कहा कि वो ऐसी लड़की से कभी निकाह नहीं करेगा जो अपने ख़ानदान की रवायात को कदमों तले रौंद कर शहर जाकर वहाँ रहते, इतने सारे गैर मर्दों के बीच नौकरी करती है, तो वो कितनी बदलिहाज हो चुकी होगी। फवाद का जवाब सुनकर महरमा को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसने शुक्र अदा किया कि उसकी निकाह से जान छूटी, क्योंकि वो भी शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही उससे फवाद या ज़ीशान में से किसी में इंटरेस्ट था और ना ही वो दोनों को उसे पसंद करते थे। वो ये बात जानती थी, मगर अब अचानक उसका निकाह और वो भी ज़ीशान से, ये सोच सोच कर ही उसका दिमाग घूम रहा था। वो अपना बैग पकड़ती गाड़ी से बाहर निकली। हवेली के लाउंज में दाखिल हुई तो सब ख़वातीन यहीं बैठी बातों में मसरूफ़ थीं। वो आगे बढ़ी और सबको मुश्तरका सलाम किया और फिर बैग टेबल पर रखती सोफ़े पर बैठ गई। निमल उसके पास आई और उसके साथ लग गई। आप कितने हफ्तों बाद आई हैं ना, और इन गुज़रे दिनों में मैंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया आप ही। निमल की बात पर महरमा मुस्कुरा दी थी। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। महर ने प्यार से उसका गाल थपथपाया। फिर उसकी नज़र माँ पर गई। माँ से ताई और ताई से दादी, सबके सामने कपड़े पड़े थे। चलो महरू, तुम आ गई हो तो अब तुम ही पसंद कर लो कि कौन सा जोड़ा पहनोगी तुम निकाह में। ये सब हमने तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। दादी की बात पर महरमा के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। आप खुद ही पसंद कर लें दादी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने खुद ही मेरे लिए मर्द पसंद कर लिया, जैसे आपने खुद ही मेरे लिए निकाह की तारीख भी तय कर दी, तो ये भी खुद ही कर ले। मैं क्या करूँगी देखकर। वैसे भी यहाँ बेटियों की कौन सा कोई मर्जी चलती है। वो तल्ख हुई थी। महरमा, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो हमसे? दादी ने सख्ती से पूछा। तुमने वादा किया था, याद नहीं तुम्हें अपना वादा? दादी का एक ही फ़िक्रा, बस एक ये फ़िक्रा उसके गुस्से को बेबसी में बदल देता था। आपके वादे के मुताबिक मैं यहाँ आ चुकी हूँ दादी। निकाह के लिए तैयार हूँ मैं। आपकी पसंद से निकाह कर लूँगी, खुश हो जाए। आपकी महरमा मलिक ने बगावत नहीं की। आपके पसंद किए मर्द के साथ शादी करने को तैयार तो हो चुकी हूँ। मैं तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि लिबास मेरी पसंद का हो। जब मैं अपनी मर्ज़ी से अपना बकिया ज़िंदगी नहीं जी सकती तो पसंदीदा लिबास का क्या अचार डालूँगी। अब ये भी एहसान ना करें मुझ पर। ऊंचे लहजे में इतना कहते वो रुकी नहीं, अपना बैग पकड़े सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। पीछे दादी ने हैरत और बाकी तीनों औरतों ने बेबसी से उसकी पुश्त को घूरा। वो अपने कमरे में दाखिल हुई, दरवाज़ा बंद किया, गुस्से से बैग बेड पर फेंका और अब वो विंडो के पास आकर खड़ी हो गई। बाहर से आती ठंडी हवा में सांस ली तो उसे अपना दम घुटता महसूस हुआ। वो बेचैनी और बेबसी से अपने सीने को मसलने लगी। आखिर क्यों? हर बार एक लड़की ही क्यों? क्या इस्लाम ने लड़की को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से निकाह कर सके? ऐसा नहीं था कि वो किसी और को पसंद करती थी या कहीं और किसी और से निकाह करना चाहती थी। उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी नहीं था, मगर वो यहाँ इस हवेली के सख्त उसूलों की क़ैद में नहीं रह सकती थी। वो जानती थी कि निकाह होते ही उसकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। ज़ीशान तो उससे शादी करना ही नहीं चाहता था। न जाने कैसे दादी ने उसे राज़ी किया था, तो तब जाकर वो अभी सिर्फ निकाह के लिए माना था। मगर महरमा वो ये निकाह नहीं करना चाहती थी। निकाह करने का मतलब इस हवेली में क़ैद हो जाना था और अभी इस ज़िंदगी जीनी थी अपनी मर्ज़ी से। हाँ, वो अपनी हुदूद जानती थी और उसका पास भी ही रखती थी, मगर वो डॉक्टर थी और इस तरह घर बैठकर तो उसके हुनर को जंग लग जाएगा। वो जी बेबसी का शिकार थी। कितनी ही देर
ونڈو کے پاس کھڑی وہ بے آواز آنسو بہاتی اپنی قسمت کو کوستی رہی کہ وہ کہاں پیدا ہو گئی۔ پھر تھک ہار کر وہ بیڈ پر آئی اور سر تک کمبل تانے لیٹ گئی۔ اس حویلی سے میلوں دور شہر کے ڈیفنس ایریا کے اس خوبصورت بنگلے میں وہ اس وقت اپنے کمرے کے شیشے کے سامنے کھڑا، شرٹ کے بٹن کھولے اپنے برہنہ سینے پر ہاتھ پھیرتے اس کی انگلیوں کے لمس کو محسوس کر رہا تھا جو پٹی کرتے اس کے زخم پر حرکت کر رہے تھے۔ پھر وہ دل کھول کر مسکرایا۔ آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر اس حسینہ کا چہرہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا تھا۔ کمرے کے دروازے پر ہوتی دستک سے وہ ہوش میں آیا۔ اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا تو دروازے میں اپنی ماں کو کھڑے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ جلدی سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ نازیہ بیگم اندر داخل ہوئیں تو ان کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ کیا بات ہے؟ کس کے خیالوں میں کھوئے تھے جو اتنا مسکرا رہے تھے کہ ماں کے آنے کا بھی ہوش نہیں رہا؟ وہ کتنی ہی دیر سے اسے مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں مما۔ وہ جلدی سے خود کو نارمل کرنے لگا۔ نا بیٹا جی، تم ساری دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہو، اپنی ماں کو نہیں۔ کون ہے وہ جس نے تمہیں اپنے پیار میں اتنا پاگل کر دیا ہے کہ تم کسی اور طرف دھیان ہی نہیں دے رہے؟ گولی لگی ہے تمہیں، مگر تمہارا دھیان شاید مرہم رکھنے والی کی طرف ہے۔ ماں کی بات پر شاویز نے بہت مشکل سے خود کو مسکرانے سے باز رکھا۔ ہاں مما ٹھیک کہتی ہیں آپ، شاید عشق ہو گیا ہے آپ کے بیٹے کو، وہ کہیں کھوئے ہوئے بولا۔ نازیہ بیگم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اور کون ہے وہ خوبصورت لڑکی جسے میرے بیٹے نے چنا؟ میں بھی تو دیکھوں ایسی کون سی لڑکی ہے جس نے میرے بیٹے کو اتنی جلدی مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ میں تو اتنے سالوں سے پیچھے پڑی ہوں تمہاری شادی کو لے کے کہ کر لو شادی۔ چلو اچھا ہے اب تم شادی کر ہی لو۔ اس نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا جو اتنی لمبی پلاننگ کر چکی تھی۔ آپ میری پسند دیکھے بنا ہی میری شادی کروا دیں گی؟ وہ واقعی حیران ہوا۔ ہاں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرے بیٹے کی پسند نہایت بہترین ہوگی، ایسی لڑکی جس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ ماں کی بات پر کھل کر مسکرایا۔ مجھ پر اتنا ٹرسٹ کرنے کے لیے شکریہ مما۔ اس نے اپنی ماں کے دونوں ہاتھ لبوں سے لگائے۔ لیکن وہ نہیں جانتی اس بارے میں کچھ بھی۔ وہ تو شاید مجھے بھی نہ جانتی ہو۔ نازیہ بیگم حیران ہوئی۔ ہیں؟ ایسی کون سی لڑکی ہے جسے تمہارا علم بھی نہیں اور تم اس کے عشق میں گرفتار بھی ہو گئے ہو؟ شاویز نے بے بسی سے کاندھے اچکائے۔ ڈاکٹر ہے، ہاسپٹل میں دیکھا تھا اسے، اس نے علاج کیا تھا میرا، ڈاکٹر مہرما ملک۔ نازیہ بیگم ہنس پڑیں۔ چلو کوئی نہیں، جان پہچان بھی ہو جائے گی۔ جب اللہ نے محبت دلوں میں ڈال دی ہے تو پھر وہ ایک کرنے پر بھی قادر ہوگا۔ شاویز کا دل جیسے سکون میں آ گیا۔ ڈیڈ مان جائیں گے نا؟ نازیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ نہ مانے تو میں ہوں نا، منا لیں گے، بس تم شادی کا سوچو۔ شاویز کھل کر مسکرایا۔ تھینک یو سو مچ مما، آپ بہت اچھی ماں ہیں۔ وہ خوشی سے آگے ہوتے ماں کو سینے سے لگا چکا تھا۔ 2 دن ایسے گزرے جیسے 2 لمحے۔ اسے آج کے دن کا بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ آج وہ مہرما سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا۔ وہ اب ہاسپٹل جا رہا تھا کیونکہ مہر نے کہا تھا کہ وہ 2 دن بعد پٹی چینج کروانے آئے۔ دوسری طرف حویلی میں نکاح کی ساری تیاریاں ہو چکی تھیں۔ وہ اس وقت کسی دلہن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت مہارت سے میک اپ کیا گیا تھا، جیولری بھی پہنا دی گئی تھی، مگر وہ کسی بے جان گڑیا کی مانند کرسی پر بیٹھی بس چھت کو گھور رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کا نکاح ہونا تھا۔ چند منٹ گزرے جب کمرے کے دروازے کھلے اور اس کی ماں تائی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب وہ سیڑھیاں اترتے نیچے جا رہی تھی۔ اس کی گاڑی تیزی سے ہاسپٹل کی عمارت میں داخل ہوئی۔ وہ اب ریسیپشن تک جا رہی تھی۔ مہرما ذیشان سے کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب مولوی صاحب نکاح شروع کروا چکے تھے۔ ڈاکٹر مہرما سے ملنا، اب ان کا کیبن بتا سکتی ہیں کہاں ہے؟ اس نے ریسیپشنسٹ سے پوچھا۔ ڈاکٹر مہرما تو چھٹیوں پر ہیں۔ شاویز حیران ہوا۔ چھٹیوں پر؟ مگر خیریت؟ وہ پریشان ہوا۔ ان کی آج شادی تھی، اس لیے اب وہ کچھ عرصے ہاسپٹل نہیں آئیں گی۔ الفاظ سے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو کسی نے شاویز کے کانوں میں اتارا۔ وہ حیرت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ریسیپشنسٹ کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی نے دوسری بار پوچھا تو مہرما چونک کر ہوش میں آئی۔ پھر اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ قبول ہے۔ وہ نفی پہ سر ہلاتا قدم پیچھے لیتا گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ جس سے عشق کر بیٹھا تھا اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ شاویز کو لگا جیسے کوئی اس کی سانسیں چھین رہا ہو۔ وہ واپس پلٹا اور اب ہاسپٹل سے باہر نکل گیا، مگر اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو چکی تھی۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ کسی نے مہرما کے وجود سے جان کھینچ کر نکال دی۔
وہ ایک انچاہے مرد کی بیوی بن گئی تھی۔ وہ اپنا لباس سنبھالے بہت مشکل سے صوفے سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ گھر آیا تو خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اب وہ غصے سے ہر چیز تہس نہس کر رہا تھا۔ کیوں اللہ کیوں؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ وہ اذیت کی آخری حد پر تھا۔ نازیہ بیگم شور سنتی کمرے میں آئیں تو کمرے کی ایسی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ شاویز، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ وہ گھبرا کر اس کے قریب آئیں۔ وہ جو زمین پر بیٹھا بیڈ کی پائنتی سے سر ٹکا رکھا تھا، ماں کے پاس آ کر بیٹھنے پر اس نے اپنا سر ماں کے کاندھے پر رکھا۔ سب ختم ہو گیا مما، سب ختم۔ آج اس کی شادی تھی، وہ کسی اور کی ہو گئی اور میں اس سے اظہار تک نہ کر سکا۔ نازیہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آیا۔ بیٹا، کیا کر سکتے ہیں؟ جو اللہ کی رضا، وہ تمہاری قسمت میں نہیں تھی ورنہ ایسا نہ ہوتا۔ مگر وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ نہیں مما، یا تو وہ میری ہوتی یا پھر میں کسی کا نہیں۔ وہ وہی تھی، اس کے بعد اب کوئی نہیں۔ نازیہ بیگم نے خاموشی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اس غم سے کبھی باہر نہیں نکل سکے گا۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ نکاح کے بعد وہی ہوا جس کا مہر ماں کو ڈر تھا۔ اس کا ہاسپٹل جانا بند کر دیا گیا۔ اس نے کافی کوشش کی مگر ذیشان اس کے خلاف تھا کہ وہ ہاسپٹل جائے۔ ان دونوں کو بہت کم سامنا ہوتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، وہ بہت زیادہ خاموش ہو گئی تھی اور بس اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ دن ہفتے میں اور ہفتے مہینوں میں گزر گئے۔ ان کے نکاح کو 1 سال ہونے والا تھا۔ وہ بہت مشکل سے دادی سے اجازت لے کر آج ہاسپٹل آئی تھی، بس کچھ دیر کے لیے اپنی دوستوں سے ملنے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس پر بہت بڑا راز افشاں ہونے والا ہے۔ اس کی ایک دوست اور کلیگ گائنیکالوجسٹ بھی تھی۔ وہ اس کی کیبن تک آئی اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی۔ اندر سے نکلنے والے کپل کو دیکھتے اس کے قدم وہیں پتھر ہو گئے۔ وہ ذیشان ملک تھا، اس کے ساتھ کوئی لڑکی تھی۔ مہرمہ ایک سائڈ ہو گئی اور خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگی۔ میں بہت خوش ہوں ذیشان، ہم ماں باپ بن رہے ہیں، ہمارا بچہ ہوگا، وہ بالکل تمہاری طرح ہوگا، بہت خوبصورت۔ یہ اس لڑکی کی آواز تھی اور یہ الفاظ سنتے کسی نے مہرمہ کے وجود میں چنگاریاں سی بھڑکا دیں۔ اس نے پلر کی اوٹ سے دیکھا کہ ذیشان اس لڑکی کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا۔ تم میری زندگی، میری انمول محبت۔ اور مہرمہ جہاں تھی وہیں پتھر ہو گئی۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کر چکا ہے۔ اسے فرق تو اس بات سے پڑا کہ ذیشان حویلی والوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اب وہ اس نکاح کو ختم کروا سکتی تھی اور اپنی ڈیوٹی بھی دوبارہ سے شروع کر سکتی تھی۔ بس ذیشان کا دھوکہ حویلی والوں کے سامنے لانے کی ضرورت تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور ان کی تصویریں بنا لی۔ اب ذیشان پیار سے اسے اپنے گلے لگا رہا تھا۔ مہرمہ کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ موبائل بیگ میں ڈالتی ان کے سامنے آئی اور پھر تالیاں بجانے لگی۔ واہ واہ، کیا ہی خوبصورت منظر ہے، میری تو آنکھیں بھر آئیں۔ مہرمہ کی آواز سنتے ذیشان نے جھٹکے سے پیچھے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اسے ہنسی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ ذیشان اندر تک جل گیا۔ تو یہ ہے آپ کا وہ بزنس جو آپ گھر والوں سے چھپ کر کرتے ہیں ڈیئر ہسبینڈ؟ وہ ان کے قریب آئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ویسے یہاں تو تم بہت شاطر ہوئی یا بہت بیوقوف، میرے شوہر سے شادی کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ اس نے اچانک اس لڑکی کے بال پکڑے تو وہ درد سے کرا اٹھی۔ ذیشان نے آگے بڑھتے مہرمہ کو اپنی اس بیوی سے دور کیا۔ پاگل ہو گئی ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ مہرمہ کو پیچھے دھکیلتے غصے سے دھاڑا تھا۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں۔ آپ نے جو کیا ہے وہ حویلی کی روایات کے خلاف ہے۔ چھپ کر خاندان سے باہر دوسری شادی کر رکھی ہے، اور تو اور یہ پریگننٹ بھی ہے۔ سوچیں اگر میں حویلی میں یہ راز سب کو بتا دوں تو کیا ہوگا؟ مجھ پر حویلی سے نکلنا بھی بند ہے، اور آپ مجھے دھوکہ دیں گے تو کیا سمجھا تھا؟ میں خاموش رہوں گی؟ ابھی کہ ابھی اس لڑکی کو طلاق دیں میرے سامنے، ورنہ ابھی میں جا کر حویلی میں سب کو بتا دوں گی۔ وہ غصے سے چلائی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی مہرو، اگر کچھ کیا تو تمہارا کیا حال ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ذیشان نے اسے کاندھوں سے دبوچے دھمکی دی۔ وہ لڑکی شاید پہلے سے جانتی تھی کہ ذیشان نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر اس سے شادی کی ہے، اسی لیے وہ گھبرا کر ذیشان کے پیچھے ہو گئی۔ میں تو سب کو بتاؤں گی، اور میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ مہرمہ بھی اس سے زیادہ اونچے لہجے میں چلائی۔ ہر روک ٹوک مجھ پر، خود تم باہر جا کر جیسے مرضی گل چھڑے اڑاتے رہو ذیشان ملک، اور میں خاموش رہوں گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ شور کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایک تماشا لگ چکا تھا، اور اس کی آخری بات پر ذیشان کا پارا ہائی ہوا، اور پھر اس کا ہاتھ اٹھا اور مہرمہ کے چہرے پر تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ مہرمہ ہکا بکا اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ ذیشان نے اس کا منہ دبوچا۔ ہاں، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، اور اب میں اپنے پورے ہوش و حواس میں مہرمہ ملک تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں،
طلاق دیتا ہوں۔ نفرت سے قراتے اس نے محرمہ کو دور دھکیلا۔ یہی میری محبت ہے اور تم سے نکاح صرف ایک معاہدہ تھا اور کچھ نہیں۔ مجھے اپنی محبت چاہیے تھی، سب میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو محرمہ کے کانوں میں گیا۔ اب تم دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں ذیشان ملک۔ وہ اپنی اتنی تذلیل پر خون کے آنسو پیتی واپس پلٹی۔ 1 منٹ بعد ہی ذیشان کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے موبائل سامنے کیا تو وہ کوئی ویڈیو تھی جو محرمہ نے اسے بھیجی تھی۔ اس نے حیرت سے سامنے دیکھا۔ محرمہ جا چکی تھی۔ اس نے ویڈیو کھول کر دیکھی تو وہ اس کی ہی تھی جس میں وہ اپنی دوسری بیوی کو گلے لگا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا۔ نیچے ایک میسج جگمگا رہا تھا، 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، اس لڑکی کو طلاق دے کر حویلی واپس آ جانا اور سب کے سامنے مجھے طلاق دو، ورنہ صرف ایک کلک اور یہ ویڈیو ہر انسان کے پاس جائے گی جسے تم نے دادی کے ساتھ مل کر دھوکہ دیا، اور اگر یہ بھی نہ کر سکی میں تو اس ویڈیو کو ہر جگہ پبلک کر دوں گی، ہمارے نکاح کی فوٹوز کے ساتھ، کہ کیسے تم نے مجھے چیٹ کیا۔ ذیشان کے وجود میں غصے کا ابال تیز ہوا۔ محرمہ واپس گھر نہیں گئی، وہ اپنے فلیٹ آ گئی جہاں وہ نوکری کے وقت رہا کرتی تھی۔ ذیشان ساری رات اسی بارے میں سوچتا رہا، وہ کیا کرے، کس طرح وہ محرمہ کو سب کے سامنے جھوٹا بنائے۔ پھر اس کے دماغ میں ایک نیا خیال آیا، اسے محرمہ سے ملنا چاہیے۔ اس نے محرمہ کو ایک ریسٹورانٹ میں ملنے کے لیے بلایا۔ اس کی بات ماننے کو تیار ہے۔ محرمہ جان بوجھ کر اپنے موبائل گھر میں لا کر میں چھپا گئی تھی کہ کہیں وہ اس سے ویڈیو نہ زبردستی چھین لے۔ وہ ریسٹورانٹ آئی تو ذیشان پہلے ہی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کرسی کھینچتے بیٹھ گئی۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ محرمہ نے سکون سے پوچھا۔ دیکھو مہرو، میرے پاس تمہارے اس مسئلے کا حل ہے جس سے ہم دونوں اپنی زندگی میں سکون سے رہ سکتے ہیں۔ محرمہ نے سوالیہ ابرو اچکائے۔ حویلی میں کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے درمیان کیا لڑائی ہوئی، یا میں نے تمہیں طلاق دے دی۔ تم میرا راز رکھو، میں تمہارا رکھوں گا۔ تمہیں ہاسپٹل جا کر نوکری کرنی ہے نا، تو تم کرو، میں تمہیں اجازت دوں گا کرنے کی۔ حویلی والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر تم کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ میری کوئی اور بیوی بھی ہے۔ ہم دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں، اور اگر تم ایسا کرنے کے لیے راضی نہ ہوئی تو یاد رکھنا میں اس بات سے صاف مکر جاؤں گا کہ میں نے تمہیں طلاق دی۔ جہاں تک رہی بات ویڈیو کی، تو وہ تو AI جیسے مرضی بن سکتی ہے۔ محرمہ کو سانس حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں تو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں گھر والوں سے کہ تم یہاں شہر میں کسی اور سے ملنے آئی تھی۔ تم بھی تو کسی اور سے محبت کر سکتی ہو، اور گھر والے یقین کر لیں گے۔ تمہیں نوکری چاہیے تو دوبارہ مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں حلالہ کروانا ہوگا۔ بس کچھ منٹ کے لیے کسی اور سے نکاح، وہ تمہیں طلاق دے دے گا تو میں دوبارہ تم سے نکاح کر لوں گا۔ محرمہ حیرت سے اس بے حس انسان کو دیکھتی رہ گئی۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ ذیشان کے لبوں کو ایک زہر خوند مسکراہٹ نے چھوا۔ تو میں کل صبح ہی حویلی جاؤں گا اور تمہاری رخصتی مانگوں گا۔ 2 دن بعد تم میرے بستر پر ہوگی اور میں تمہارے ساتھ بنا نکاح کے وہ سب کروں گا، اور تم مجھے چاہ کر بھی روک نہیں پاؤ گی۔ کیا کسی نے تمہیں طلاق دیتے دیکھا؟ کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ اس نے اتنی آہستہ آواز میں طلاق دی تھی کہ ہاسپٹل میں کھڑے لوگ شاید سن بھی نہ پائے ہوں۔ تو تم مجھے بلیک میل کرو گے؟ محرمہ نے ضبط کرتے پوچھا۔ نہیں، بس دونوں کے مسئلے کا حل بتا رہا ہوں۔ تم میری ویڈیو ڈیلیٹ کرنا، میں تمہارا نوکری کرنا بحال کروا دوں گا۔ وہ پرسکون تھا، اور میں اس شخص سے نکاح کیوں کروں جو پہلے سے کسی اور سے نکاح کر چکا ہے اور اب اس کے بچے کا باپ بھی بننے والا ہے۔ ذیشان سکون سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمپرومائز کرنا ہوگا تمہیں مہرو، یا نوکری کے ساتھ، یا بٹا ہوا مرد، یا پھر صرف نوکری کے بنا طلاق دے چکا مرد۔ وہ واپس پلٹا جب محرمہ اس کے پیچھے ہی باہر آئی۔ اور حلالہ ہوگا کیسے؟ اس نے ذیشان کے پاس آتے پوچھا۔ میرا ایک دوست ہے، میں نے اس سے بات کی ہے، غلطی سے میں نے اپنی بیوی کو مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے طلاق دے دی، اور یہ کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اب گھر والوں کو پتہ لگنے سے پہلے ہم دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ بس تم کچھ منٹ کے لیے اس سے نکاح کر لو، پھر طلاق دے دینا، تو ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ محرمہ کا دل چاہا وہ ذیشان ملک کی جان لے لے۔ وہ صرف اپنا امیج ٹھیک کرنے کے لیے حویلی والوں کے سامنے سچ نہ آئے اور مہرو سے بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ یہ سب گناہ ہے، تم جانتے ہو نا؟ ذیشان اس کے قریب آیا۔ جو بعد میں ہوگا وہ اس سے بڑا گناہ ہوگا محرمہ ملک۔ اگر کل صبح 10 بجے تیار رہنا، ہم اس کے گھر جائیں گے۔ محرمہ خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ ساری رات سوچتی رہی کہ کیا کرے۔ فی الحال اس کے پاس یہی حل تھا کہ وہ ذیشان کا ساتھ دے۔ بعد میں ذیشان کو کیسے ایکسپوز کرنا ہے وہ بعد میں دیکھے گی۔ شاویز اور ذیشان یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، اور جب ذیشان نے پریشان ہوتے اپنا مسئلہ اسے بتایا
تو نہ جانے کیوں شاویز مان گیا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ دو محبت کرنے والوں کو ملانے کا ذریعہ بن گیا تو اللہ اسے اس کی محبت دے دے گا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی محبت اب کسی اور کی تھی۔ اس کے مام ڈیڈ ایک شادی کے سلسلے میں کچھ دنوں سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے تو اس نے ذیشان اور اس کی منکوحہ کو اپنے ہی گھر بلا لیا تھا۔ وہ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے جب شاویز وہاں آیا، مگر اس نے ایک بار بھی ذیشان کی منکوحہ کو چہرہ نہیں دیکھنا چاہا، مگر جب مولوی صاحب نے نکاح کے وقت اس کا نام لیا تب جا کر ذیشان کا دماغ گھوما۔ مہرمہ ملک ولد الیاس ملک، تو تبھی سمجھ گیا تھا کہ یہ قسمت کا کوئی اشارہ ہے، وہی لڑکی جس سے وہ عشق کر بیٹھا تھا۔ نکاح کے بعد جب اس نے چہرہ اٹھائے پہلی بار مہرمہ کا چہرہ دیکھا تو اسے یقین ہو گیا، ہاں وہ وہی تھی جس سے اسے آج بھی عشق تھا۔ مگر وہ ذیشان کے ساتھ کیسے؟ تو کیا وہ پہلے ذیشان کے نکاح میں تھی؟ قسمت اسے موقع دے رہی تھی، اس لیے اس نے مہرمہ سے پوچھا کہ کیا وہ یہ طلاق چاہتی ہے، کیونکہ وہ مہرمہ کی مرضی جاننا چاہتا تھا۔ مہرمہ نے بھی شاویز کو دیکھ کر طلاق سے انکار کر دیا اور ذیشان سے بچنے کا ایک حل نظر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلیں تو وہ کسی کمرے میں تھی، مگر اس کمرے سے انجان تھی۔ باہر آسمان پر رات کا اندھیرا اتر چکا تھا۔ وہ حیرت سے آس پاس دیکھ رہی تھی جب واش روم کے دروازے کھلے اور شاویز باہر آیا۔ اسے دیکھ کر مہرمہ حیران ہوئی اور پھر اسے یاد آیا کہ وہ شاویز کے گھر میں تھی۔ ہاں، اب اس کا نکاح شاویز سے ہو گیا تھا۔ اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ ہوش آ گیا آپ کو؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے مہرمہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اب اس کا بخار کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہوں، مگر مجھے ہوا کیا تھا؟ اس نے سمجھ نہ آئے۔ آپ کو بہت تیز بخار تھا جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے چیک اپ کے لیے کسی ڈاکٹر کو بلایا تھا، انہوں نے آپ کو ایک انجیکشن لگایا تھا اور یہ کہا کہ آپ کچھ گھنٹوں تک ہوش میں آ جائیں گی، مگر میں پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے نرمی سے کہتے مہرمہ کے بال کانوں کے پیچھے کیے۔ آپ کیوں پریشان ہوئے تھے؟ مہرمہ نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کے لیے فکر مند تھا۔ ویسے ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ نے مجھ سے طلاق کیوں نہیں لی؟ اس نے اپنی بے چینی کم کرنی چاہی تو مہرمہ نے اسے سب کچھ بتا دیا، اپنے نکاح سے لے کر طلاق ہونے اور پھر یہاں آنے تک۔ میں جانتی تھی یہ گناہ ہے اور میں گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے کیوں مجھے طلاق نہیں دی؟ آپ تو ذیشان کے دوست ہیں نا؟ اب کے مہرمہ نے بھی حیرانگی سے پوچھا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید میں طلاق دینے سے پہلے سوچتا بھی نہ، مگر میرے سامنے آپ تھیں، اور چاہے پھر وہ میرا دوست ذیشان ہو یا کوئی بھی ہوتا، میں آپ کی مرضی کے بنا آپ کو کبھی نہ چھوڑتا۔ خدا نے اتنی ریاضتوں اور دعاؤں کے بعد تو آپ کو عطا کیا ہے، میں آپ کو کھونے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا مہر۔ اس کی باتوں پر مہر حیران ہو رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ صاف شاویز کی آنکھوں میں خود کے لیے عشق کے دیپ دیکھ سکتی تھی۔ مطلب یہ کہ جب پہلی بار گولی لگنے پر میں ہاسپٹل آیا تھا تو آپ نے جب میرا علاج کیا، اسی دن مجھے پہلی نظر میں ہی آپ سے عشق ہو گیا تھا۔ اگلے دن میں جان بوجھ کر اپنا زخم خراب کیا آپ کے سامنے آیا، بس آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، مگر جب تیسری بار آیا تو پتہ چلا کہ اس روز آپ کی شادی تھی۔ میں بہت بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا مہر، میں نے کبھی کسی سے ایسے ٹوٹ کر محبت نہیں کی، مگر آپ سے خود بخود ہی عشق ہو گیا۔ گھر آ کر میں بہت رویا، اتنا کہ حد نہیں۔ میں نے بہت دعائیں مانگی کہ اللہ اسے میری کر دے، بے شک وہ اب کسی اور کی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی میں اسے اپنا بنا لوں گا۔ شاید میری دعاؤں میں اثر تھا جو آج آپ میرے سامنے میری محرم کی حیثیت سے بیٹھی ہیں۔ اس نے بہت نرمی سے مہرمہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے پھیرا، اور مہر تو حیرانگی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا آپ میرے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہیں گے؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا، ہمیشہ آپ کو خوش رکھوں گا اور آپ کا وفادار رہوں گا۔ وہ بہت امید سے پوچھ رہی تھی۔ میں اپنی جاب کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں۔ شاویز مسکرا دیا۔ بالکل، آپ کو کرنی بھی چاہیے، آپ کی یہ خوبصورت ہاتھ لوگوں کی جان بچانے کے لیے بنے ہیں۔ اس نے نرمی سے مہرو کے دونوں ہاتھوں پر لب رکھے۔ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے کہ میری ہر خواہش پوری کر سکتے ہو؟ اس نے بے حد حیرانگی سے پوچھا۔ شاویز اس کے قریب ہوا۔ آپ میرے ساتھ کی اجازت دیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں آپ سے کس حد تک محبت کرتا ہوں۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ میری فیملی کو سب سچ بتانے میں میرا ساتھ دیں گے؟ شاویز نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ مجھے ہر قدم پر اپنے ساتھ پائیں گی، اور اس بات پر وہ مسکرا دی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے اس حد تک بھی چاہ سکتا ہے کہ اس کی خاطر ساری دنیا سے ٹکر لے لے۔ آج اسے ذیشان سے بچانے والا صرف شاویز تھا،
آپ کے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے؟ اب اس نے اگلی پریشانی کا حل چاہا۔ بالکل، میری پسند ان کی پسند ہوگی، اور زندگی مجھے آپ کے ساتھ گزارنی ہے تو کسی اور کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مہر حیران تھی، اس نے ایسا مرد پہلی بار دیکھا تھا جو ڈنکے کی چوٹ پر اپنی محبت کو اپنانے کی ہمت رکھتا تھا، ذیشان کی طرح چھپ کر تو نہیں۔ اگر آپ میری زندگی کے ہر قدم پر میرا ساتھ دیں گے تو میں ساری زندگی آپ کی عزت بن کر خوشی خوشی رہوں گی۔ اس کے ایسے جواب پر شاویز کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے مہرما کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا مہر کہ آپ میرے لیے کتنی خاص ہیں۔ آئی لو یو مہر، اینڈ آئی ریئلی ڈو۔ اس کے اتنے خوبصورت اظہار پر مہر ہنس پڑی۔ وہ بے خودی میں اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے لب اپنے لبوں میں لیتے اس کی سانسیں پینے لگا۔ مہر اس کے لمس میں بے شمار محبت اور نرمی تھی۔ مہرما کے اندر ایک سکون اترا۔ اگر ایسا شوہر اس کی قسمت میں تھا تو وہ اس کے ساتھ ساری زندگی رہنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے مضبوطی سے شاویز کی شرٹ مٹھی میں دبوچ لی۔ وہ کچھ دیر بعد پیچھے ہوا جب اچانک مہر کو کچھ یاد آیا۔ آپ کو وہ گولی کیسے لگی تھی؟ شاویز مسکرا دیا۔ بزنس کی دنیا میں 100 رائولز رہتے ہیں، انہی میں سے ایک کا کام تھا، مگر اب وہ جیل میں بند ہے۔ اس کی بات پر مہر کو کچھ حوصلہ ہوا۔ آپ صبح میرے ساتھ حویلی چلیں گے نا؟ اب تک ذیشان نے سب کو میرے بارے میں بہت کچھ ایسا بتا دیا ہوگا کہ میری عزت کے پرخچے بکھر گئے ہوں گے۔ وہ اداس ہوئی۔ اس کے گھر والوں کے لیے عزت ہی سب کچھ تھی۔ فکر مت کرو، میں ساتھ ہوں نا تمہارے۔ میرے ہوتے کوئی میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے ایسے جواب نے مہرما کے وجود میں سکون اتار دیا تھا۔ وہ آگے ہوئی اور شاویز کے سینے پر سر رکھ دیا تو شاویز کے سینے میں سکون اتر گیا۔ اس نے نرمی سے مہرما کے گرد حصار مضبوط کیا۔ شہر پر اگلی صبح اتر چکی تھی۔ ان کی گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی۔ اس نے ایک نظر شاویز کو دیکھا جو اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے گاڑی سے اترے اور حویلی کے پورچ میں داخل ہوئے۔ سب گھر میں ہی موجود تھے۔ وہیں رک جاؤ، خبردار اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ طے کی بات پر مہرما نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ کو سچ بتانے آئے ہیں، ورنہ ہمیں کوئی شوق نہیں آپ کے گھر میں داخل ہونے کا سردار صاحب، شاویز نے اونچی آواز میں کہتے مہرما کا ہاتھ پکڑا اور اندر داخل ہوا۔ ذیشان جو سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا، اس نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ لیجئے، آ گئی بابا آپ کی لاڈلی بھتیجی، جس نے سارے شہر میں ہمارا نام بدنام کیا۔ ذیشان کی نفرت زدہ آواز پر شاویز کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے ذیشان ملک؟ وہ بھی اسی لہجے میں بولا تھا۔ تم ہو کون اور کس حیثیت سے اس گھر میں داخل ہوئے؟ الیاس صاحب نے غصے سے پوچھا۔ مہرما کا شوہر ہوں میں، اور اس وقت مہرما میرے نکاح میں ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو سب حویلی والوں کے کانوں میں گیا کہ آپ بکواس کر رہے ہو۔ مہرما تو ذیشان کے نکاح میں ہے۔ سب سے پہلے دادی کی آواز ہال میں گونجی۔ آپ سب جانتی ہیں دادی، اور آپ یہ بھی جانتی تھی کہ ذیشان کسی اور سے نکاح کر چکا ہے۔ آپ نے سب جانتے بوجھتے میرا نکاح اس سے کروایا، اور جب مجھے سچائی پتہ چلی تو میں نے اسے کہا کہ میں سب گھر والوں کو بتا دوں گی۔ اس نے مجھے چپ کروانے کے لیے طلاق دے دی، مگر میرے پاس اس کی دوسری شادی کے ثبوت ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ چلو حلالہ کر لیتے ہیں، ورنہ میں گھر والوں سے کہوں گا کہ مجھے مہر کی رخصتی چاہیے، اور تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اور میں طلاق دینے کے بعد بھی تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا۔ اسی لیے حلالہ کر لو۔ میں کیا کرتی؟ اپنی عزت کی خاطر مان گئی، مگر جب اس نے میرا نکاح شاویز سے کروایا تو میں نے طلاق لینے سے انکار کر دیا۔ میں شاویز کو پہلے سے جانتی تھی کیونکہ یہ میرا پیشنٹ رہا تھا، اور اس نے میری خواہش کا احترام کیا اور مجھے طلاق نہیں دی، ورنہ ذیشان چاہتا تھا کہ دوبارہ مجھ سے نکاح کرنے کے بعد مجھ سے بدلہ لے، اور جب اس نے دیکھا کہ اپنے ارادوں میں ناکام ہو گیا تو اس نے حویلی آ کر نہ جانے آپ لوگوں کے دماغ میں میرے خلاف کیا کیا زہر بھر دیا کہ میں اپنے کسی یار سے ملتی ہوں اور میں نے کسی سے غلط تعلق رکھے ہیں۔ اگر آپ کو ابھی بھی میری کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تو میرے پاس ثبوت ہیں۔ اس نے اپنا موبائل کھول کر وہ ویڈیو طاہر کے سامنے کی اور پھر الیاس صاحب کے سامنے۔ دونوں کے چہروں پر بے یقینی ابھری۔ اس نے یہ بھی کہا یہ سب کو کہہ دے گا کہ یہ اے آئی سے بنی ہے، اسی لیے میں اس کی بیوی کی پریگننسی رپورٹ بھی اپنے دوست سے لے کر آئی ہوں۔ جس ڈاکٹر سے اس نے چیک اپ کروایا تھا وہ میری دوست ہے، ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ اور دادی ان سب معاملات سے باخبر تھی، انہوں نے پھر بھی جان بوجھ کر میرا نکاح کروایا، صرف ذیشان کی اس خواہش پر کہ وہ دوسری بیوی رکھ سکتا ہے، مگر آپ سب یہ چھپا کر۔ الیاس صاحب آگے بڑھے اور بنا کچھ کہے ذیشان کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔
تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کی زندگی تباہ کرنے کی؟ ریاض صاحب تو بے بسی سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ چاچو وہ میں، سارا سچ سامنے آنے پر وہ حیران تھا۔ دادی بھی خاموش تھی۔ آپ پہلے سے جانتی تھی اماں؟ الیاس صاحب نے بے یقینی سے ماں سے پوچھا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا الیاس، دادی نے کچھ کہنا چاہا۔ واہ، ہمارے لیے سارے قانون اور آپ کے اس چہیتے پوتے کے لیے میری بیٹی ہی رہ گئی تھی؟ بھائی صاحب، آپ کے بیٹے نے حویلی کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اسے ابھی اسی حویلی سے باہر نکالیں، ورنہ میں اپنی بیوی بچیوں کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ الیاس صاحب نے سخت غصے سے کہا۔ ذیشان کا سانس تھما تھا۔ چاچو آپ ایسے نہیں کر سکتے، اس نے غصہ کرنا چاہا۔ جب ریاض صاحب اٹھے اور انہوں نے بھی ایک سناٹے دار تھپڑ ذیشان کے چہرے پر دے مارا۔ تمہاری یہ تربیت کی تھی ہم نے؟ ہمارے خاندان کی بیٹی کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی؟ جو کچھ تم نے کیا اس کے بعد تمہاری واقعی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں۔ اپنا بوریا بسترا سمیٹو اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ جہاں مرضی جا کر رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر آج سے تم اس حویلی اور اس خاندان سے بے دخل ہو۔ اور یوں ذیشان کا غرور یہاں آ کر چکنا چور ہوا تھا۔ الیاس صاحب آگے بڑھے اور نرمی سے مہرماں کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر شاویز کے کاندھے پر تھپکی دی۔ شکریہ بیٹا، تم نے میری بیٹی کی حفاظت کی۔ شکریہ کیسا انکل؟ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا تو مجھے آپ کی بیٹی سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا خدا اسے میری قسمت میں اس طرح بھی نواز دے گا۔ آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی کو اپنی بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ الیاس صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ مہرماں بھی اپنے بابا کے سینے سے لگ گئی۔ ذیشان کو اس کی سزا مل چکی تھی۔ وہ دونوں 2 گھنٹے بعد واپس آ گئے تھے۔ شاویز کے والدین جب واپس آئے تو انہیں مہرماں پسند آئی تھی اور انہوں نے کھلے دل سے اپنے اسے بہو کے روپ میں قبول کیا تھا۔ مہرماں حیران تھی کہ کوئی اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ شاویز کے ساتھ خوش تھی اور گلزار صاحب نے ان دونوں کا ریسیپشن پلان کیا تھا تاکہ سارا شہر جان لے کہ وہ ان کی بہو ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو مہرماں ونڈو کے پاس کھڑی آسمان پر پھیلا رات کا اندھیرا دیکھ رہی تھی۔ شاویز نے پیچھے سے جاتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی پشت شاویز کے سینے سے لگی تو شاویز نے اس کی گردن پر لب رکھے۔ مہرماں کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ شاویز نے کلپ اتار کر اس کے بال کھول دیے اور اب اس کے بالوں میں سانسیں لیتا۔ وہ اس کے پیٹھ کے گرد حصار مضبوط کر چکا تھا۔ پھر مہرماں کا رخ اپنی جانب موڑا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے مسکرا رہی تھی۔ تمہیں جب بھی دیکھوں تم پہلے سے بھی زیادہ حسین لگتی ہو۔ آخر کیوں؟ مہرماں نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ آپ کی آنکھوں کا کمال ہے جو میں آپ کو اتنی حسین لگتی ہوں۔ اس نے شاویز کے گلے میں اپنے بازو حمائل کیے۔ آج میں عشق کی ہر حد پار کر دینا چاہتا ہوں مہر۔ اس نے مہرماں کی ناک کے ٹپ پر لب رکھے۔ تو کر دیں، وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ آپ کی اجازت درکار ہے، وہ بھی اسی لہجے میں کہتا اس کی گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ اس کی بیئرڈ کی چبھن سے مہرماں کس مسائی، مگر شاویز کے دانتوں کی چبھن پر اس کی گرفت شاویز کے بازو پر سخت ہوئی۔ وہ چند منٹ بعد پیچھے ہوا اور اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا۔ مہرماں کو اچانک ہی شرم سی آنے لگی۔ آنے والے لمحات کا سوچتی وہ لال ہوئی تھی۔ شاویز نے دھیرے سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ پتہ ہے، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اللہ کتنا پیار کرتا ہے مجھ سے۔ اس نے اصلی ذیشان کی سچائی میرے سامنے لا دی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں آپ کے نصیب کا حصہ بنوں۔ شاویز کی شرٹ کے بٹن کھولتے ہاتھ 2 لمحے کے لیے لرزے۔ ہاں، اور میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے اس لیے آپ کو ذیشان کا نہیں کیا کیونکہ آپ صرف میری تھی۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر شرٹ اتار چکا تھا۔ پھر وہ مہرماں پر جھکا۔ مہرماں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ تکیے سے پن کیے، اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا کسی اور ہی جہان میں پہنچ گیا جہاں بس وہ دونوں تھے، اور گہری ہوتی رات ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر چکی تھی۔ اسپتال میں معمول کے مطابق رش تھا۔ اس کی کیبن کا دروازہ کھلا اور کوئی دبے پاؤں کیبن میں داخل ہوا اور پھر دروازہ لاک کیا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھی کسی فائل کو اسٹڈی کر رہی تھی جب وہ دھیرے سے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا۔ دل کا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ ڈاکٹر مہرماں حیران ہوئی۔ میں دل کی ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ پلیز یہاں سے باہر جائیں، اور تیسری کیبن میں داخل ہوں گے تو آپ کو آپ کی مطلوبہ ڈاکٹر مل جائیں گے۔ اس کے جواب پر وہ کرسی سے اٹھا اور باہر جانے کے بجائے اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ مگر میرے دل کا مسئلہ تو صرف آپ ہی حل کر سکتی ہیں۔ بیوی 2 دن سے ناراض ہے، اس وجہ سے میرے دل میں درد ہو رہی ہے۔
مہرماں نے اسے گھورا۔ تو آپ نہ کرتے بیوی کو ناراض؟ اس سے پہلے وہ کھڑی ہوتی وہ اس کی کرسی کی جانب جھکا۔ اب تو ہو گئی ہے ناراض، آپ بتائیں نا کیسے مناؤ؟ چاویز نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ پیرس کی ٹرپ بنا کوئی چانس نہیں، مہرماں نے اور نخرے دکھائے۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ چاویز کی آنکھیں اس کی دھڑکنوں پر جم گئی۔ مہرماں بھی اس کے قریب ہوئی اور اس کی گردن پر اپنی انگلیاں رب کرنے لگی۔ جو بھی آپ چاہیں۔ وہ بھی اسی انداز میں سرگوشی کر رہی تھی۔ اوکے، تو پھر 4 بجے کی فلائٹ ہے، میرے خیال سے آپ کو پیکنگ کرنی چاہیے۔ اس کی بات پر کتنی ہی دیر مہرماں حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر جلدی سے کرسی سے اٹھی۔ اوف شاویز، آپ مجھے اب بتا رہے ہیں 12 بج گئے ہیں اور 4 بجے کی فلائٹ ہے، میں کیسے پیکنگ کروں گی؟ آپ بھی نا بہت برے ہیں آپ۔ وہ جلدی سے اپنا سامان ٹیبل سے اٹھا کر بیگ میں ڈالنے لگی۔ چاویز ہنس پڑا تھا۔ ریلیکس، صبح 4 بجے ہیں۔ اور مہرماں نے گہری سانس لی۔ چلیں پھر گھر چلتے ہیں۔ وہ بیگ بند کیے اس کی طرف پلٹی۔ ایسے نہیں، پہلے ایک کس۔ مہرماں نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہم ہاسپٹل میں ہیں شاویز، گھر جا کر۔ مگر شاویز اس کی جان نہیں چھوڑنے والا تھا۔ نہیں، ابھی اسی وقت یہاں، ورنہ جانا کینسل۔ مہرماں نے اسے گھورا۔ بھائی کیا مصیبت ہے؟ پھر اس کے قریب ہوتی اپنے لب اس کے لبوں تک لائی تو شاویز نے تیزی سے اسے اپنے حصار میں لیا اور وہ اس کی سانسوں پر قابض ہو چکا تھا۔ مہرماں نے اپنے دانت اس کے لبوں پر گاڑے کہ شاویز تیزی سے پیچھے ہوا۔ مہر، اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا وہ ہنستی ہوئی اپنا بیگ پکڑے باہر بھاگی۔ وہ بھی مسکرا کر اس کے پیچھے باہر آیا۔ وہ کافی دنوں سے اس سے پیرس جانے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ اپنے کاموں میں اتنا بیزی تھا کہ ٹائم ہی نہیں نکال پا رہا تھا، جس سے مہر اس سے ناراض ہو گئی تھی اور اب فائنلی وہ اسے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ اس کی زندگی کی خوشیاں بس اس ایک لڑکی کے ارد گرد گھومتی تھیں جو اس کی زندگی تھی۔ بے شک خدا انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو۔